जिन अमूर को अपनी कौम की तवज्जो का मरकज़ बनाता हूँ, मुझसे कबल इन अहम तरीन अमूर और पाकिस्तान की तनज़ली के असल असबाब पे किसी दूसरे ने आज तक लब कुशाई नहीं की जाए कि कोई मजहबी हस्ती हो, कोई पाकिस्तान की तारीख़ का मौरिख, दानश्वर, कलम निगार। मगर पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सच ये कि 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत पाकिस्तान को दरअसल एक कादियानी रियासत बनाने का अमल शुरू हुआ था। मगर इस सच पे गुज़श्ता 72-73 सालों से मेरे अलावा किसी ने बोलने की कोशिश नहीं की, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरी जंग अजीम के फौरी बाद अंग्रेज़ का ख्याल था कि अगर पाकिस्तान बनाना ही पड़ा तो फिर इसके रियासती निज़ाम पे मुकम्मल कंट्रोल कादियानी जमात का ही हो। अगरचे कादियानी जमात पाकिस्तान की तश्कील से सिर्फ 10 माह कबल तक नवाब और भोपाल की सालसी में कायद आज़म और नेहरू को मुत्तहिदा हिंदुस्तान पे राज़ी करने की सरतोड़ कोशिश करती रही, मगर वो नाकाम रहे। अगरचे अंग्रेज़ अपने मकसद में तो कामयाब हो गए और कादियानियों को पाकिस्तान के अस्करी और शहरी इदारों का मालिक बना दिया गया, मगर अंग्रेज़ इस मकसद में कामयाब ना हो सके कि एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी अवाम को कादियानी मज़हब के पैरोकार या कादियानी नवाज बनाने में अंग्रेज़ बुरी तरह से नाकाम रहे, बल्कि इसके बरअक्स पाकिस्तानी अवाम कादियानियों से उनके अकायद और मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ की वजह से ज़्यादा बदज़न हुए। अंग्रेज़ी दौर में कादियानी होना एक हाई स्टेटस सिंबल के तौर पर शुमार किया जाता, इसलिए जागीरदार, नवाबीन, सरदार, खान बहादुर, चौधरी तबका दर कादियानी मज़हब के पैरोकार बनना शुरू हो गए थे। इनकी औलादों को एचिसन लाहौर और इंग्लिस्तान के आला तालीमी इदारों में भेजा गया। फिर इन ही कादियानी अफराद को सिविल सर्वेंट, अदलिया वगैरह में मुलाजमें दी जाती थीं। नीचे और दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद कादियानी मज़हब में दाखिल हुए, इनको अंग्रेज़ जो हैं वो फ़ौज, पुलिस, रेलवे, डाकखाने, पटवारी, तहसीलदार, इस किस्म की नौकरियां जो हैं वो अता किया करते थे कि कादियानी होने का मतलब ही यही था कि अंग्रेज़ कादियानियों को कोई ना कोई मरात दिया करते थे, जिनमें ज़्यादातर फ़ौज में मुलाजमत जो है वो एक ख़ास एक इनाम होता था कादियानियों के लिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है कादियानी फ़ौजी अफसरान ही पाकिस्तान फ़ौज के फ़ौजी इदारे के मालिक बन चुके हुए हैं। और ख़ास तौर पर जेलम पटवार के इलाके से लेकर ज़री, पिशावर, पब्बी, नौशहरा, मर्दान के इलाकों से 9 कादियानियों को फ़ौज में नौकरियां दी जाती। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान की तकसीम से कबल रियासती इदारों में तैनाती का अमल अंग्रेज़ अफसरान किया करते, मगर पाकिस्तान बनने के बाद ये काम कादियानी जमात को सौंप दिया गया। कादियानी जमात के मराकज़ रतन बाग, लाहौर और रबुआ के हाथ आ गया। पाकिस्तान में पैदल फ़ौज का अफसर, नेवी, एयरफोर्स का अफसर से लेकर अदलिया का जज, मजिस्ट्रेट, वज़ीर, सफ़ीर, बैरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, फ़लाँ ग्रेड अफसर, SP, DSP, रेलवे मुलाजम, PIA, कस्टम, ये सब के सब मरज़ई अफसरान के हवाले कर दिए गए। हत्ता कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, जेल अफसरान, रेंजर, यानी रियासत के अंदर रियासत तो पाकिस्तान में पहले दिन बन चुकी थी, नाम पाकिस्तान था, चलती कादियानिस्तान की थी। इसमें जुल्म यह कि कादियानियों ने मशहूर कर दिया कि लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान के इदारों को उर्दू स्पीकिंग महाजरों से भर दिया है, जिस झूठ की वजह से मुकामी और महाजर कम्युनिटी में तनाव भी देखने को मिलता रहा है। इसी तरह कादियानियों ने भट्टो शहीद को फांसी दी और मशहूर कर दिया कि पंजाबियों ने भट्टो को फांसी दी है, जबकि हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। देखें, भुट्टो को फांसी देने वाले जर्नैल कादियानी, जज कादियानी,
وعدہ معاف گواہ قادیانی، مدعی قادیانی، تفتیش کار قادیانی، پولیس افسران قادیانی، پلان منصوبہ بنانے والے بھٹو کو پھانسی دینے کا، وہ سب کے سب ضیاء الحق، یہ سب لوگ قادیانی تھے. اور لیکن کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو پنجابیوں نے مروا دیا، حالانکہ سب سے زیادہ جو بھٹو کو بچانے کے لیے یہیں سے ہی موومنٹ نکلتی تھیں. تو یہ جھوٹ ہے، حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. قادیانی جماعت اپنا ڈرٹی ورک جو ہے وہ دوسروں کے سر پہ ڈال دیا کرتے ہیں، یہ ان کا خاص طریقہ واردات ہے، لیکن افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے. تو بہرحال قادیانی کتب سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ پاکستان بنا تو اہم سرکاری نوکریاں قادیانیوں کو ملی، نہ کہ اردو سپیکنگ پنجابی پٹھان یا سندھی مسلمان کو. سرکاری نوکری ترقی کا معیار 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک صرف اور صرف قادیانی ہونا ہوتا ہے. اس میں کسی ایک قوم کی تمیز ہرگز نہیں، شک نہیں. ریاستی اداروں میں شمولیت کسی قابلیت و اہلیت کی بجائے قادیانی مذہب پہ ہونا ہوتا ہے. یہ ایک مکمل سچائی ہے جس کو مولوی نہ مانے، لیکن سچ یہی ہے. پھر یہی نہیں بلکہ پاکستان میں بڑی صنعت سے لے کے سمال یونٹ مالکان کی بڑی اکثریت مرزائیوں کی ہے. کوہ نور مل، دادو مل، خیبر مل، شیزان، نوشہرہ ٹیکسٹائل مل، گجرات سلک مل، پاکستان ٹیکسٹائل مل، یہ سب کی سب قادیانیوں کی ہیں. اس کے علاوہ کالا شاہ کاکو، گجرانوالا گجرات، نوشہرہ اور ارد گرد کے بہت سارے شہروں کی اکثر فیکٹریوں کے مالک قادیانی ہوتے ہیں. فیکٹری خواہ شوگر مل ہو یا کپڑا بنانے والی، آپ پاکستان کے اعداد و شمار دیکھ لیں، اس میں 90% جو مالکان ہیں وہ پکے مرزئی ہوتے ہیں. تو پاکستان تو بنا اسلام کے نام پر تھا، لیکن حوالے کر دیا گیا قادیانیوں کے نام، اور کوئی دین فروش مولوی اس بابت بات تک نہیں کرتا. بہرحال پیکو فیکٹری، جس کا پہلا نام امبالہ انجینئرنگ ورکس تھا، اس میں مرزا قادیانی اولاد سلیپنگ پارٹنر تھی، جو بعد میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بے شمار جو صنعت میں لی گئی فیکٹریاں تھیں وہ تھی قادیانیوں کی. تو وہ انہوں نے قادیانیوں کی کمر توڑنے کے لیے یہ کام بھی کیا کہ ان سے جو ہے وہ چھین لی اور قومی ملکیت میں دے دی گئیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چودھری پرویز الہی، جو بڑی باتیں کرتا ہے وہ قادیانی پکا مرزائیوں کے خلاف تو باتیں بڑی کرتا ہے. اب اس سے پوچھو تیرا والد چودھری منظور الہی قادیانی کو تو مرزا بشیر نے لدھیانہ، امرتسر اور گجرات وغیرہ میں کہیں وولن فیکٹری بنا کر دی، اور کہیں وہ ٹیکسٹائل کپڑا بنانے کی فیکٹریاں بنا کر تم لوگوں نے قادیانیوں کے پیسے سے بنائی. اگرچہ قادیانی خاندان جو ہے براہ راست اس میں سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں. اسی طرح عبداللہ ہارون خاندان، سیگل خاندان، سیف اللہ خان قادیان، چودھری زور الہی خاندان، سیٹھ عابد، یعنی پاکستان کے بڑے صنعت کار زیادہ تر پکے مرزائی زندیق ہوتے ہیں. تو ہوا یوں کہ پاکستان بننے کے بعد تمام اداروں میں قادیانی اجارہ داری ہو گئی، جو آج تک جاری و ساری ہے. تمام بینک کار مرزائی تھے اور ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر مکمل قادیانی افراد کا قبضہ رہتا چلا رہا ہے. سرمایہ کے تمام مراکز پر قادیانی افسران برجمان ہوتے ہیں. اس لیے مرزائی خلیفہ کے اشارے سے کاروباری مرزائیوں کو آسان شرائط پر قرض مل جاتے ہیں، اور اس ہی سرمایہ سے مرزائیوں نے بڑے بڑے کاروبار شروع کیے اور اپنے کارخانوں میں اعلیٰ نوکریاں اپنے ہی ہم مذہب مرزائیوں کو یہ دیتے ہیں. یہی مرزائی سرمایہ کار طبقہ سیاست میں وزارتیں حاصل کر اپنے بینک قرضے معاف بھی کروا لیتے ہیں، نیب بھی ان کا ہے، اور ہر طرح سے
یہ پاکستان کے سرمایے کے مالک قادیانی ہیں، پاکستان کی فوج کے مالک قادیانی ہیں، پاکستانی کون سا ایسا ادارہ ہے، عدلیہ، پولیس، سب قادیانی، اور یہ ملا کس چکر میں بیٹھے ہیں؟ یہ بغیرت بات کریں نا، ان کو تو صرف ایک چیز ہے جی، مرزائی کافر، مرزائی کافر۔ بہرحال صنعتکار، جاگیردار، نوابین، سردار، چودھریوں کے علاوہ پاکستان کا تاجر پیشہ طبقہ، جن میں مشہور جولرز، ٹرانسپورٹر سے لے کر انارکلی، لاہور، نیلا گنبد، مال روڈ کے تاجروں کی اکثریت قادیانیوں کی ہیں۔ میں یہ صرف لاہور کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کا بھی یہی حال ہے۔ اگرچہ تاجر پیشہ قادیانی اپنا حلیہ اور شناخت تبلیغی جماعت سے ہی کرواتے ہیں، مگر اصل میں ان کی کثیر تعداد مرزائی مذہب پہ ہوتی ہے۔ 1977 کی قادیانی سپانسرڈ اور قادیانی پلان بھٹو مخالف تحریک میں یہی قادیانی تاجر طبقہ مولویوں کے شانہ بشانہ مظاہروں میں شامل ہوتا تھا۔ شہر لاہور کی حد تک مارچ 77 کی تحریک کے مراکز انارکلی، نیلا گنبد، مسجد شہداء، مال روڈ تھے۔ ان علاقوں میں مرزائی تاجروں کی بے شمار دکانیں ہیں، اس کے ارد گرد بھی بڑے بڑے بنگلوں میں مرزائی رہتے ہیں۔ یہ مرکز ہے ایک قادیانی تاجروں کا، اور اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں یہ جو 1977 کی تحریک تھی اس میں قادیانیوں نے بڑے بڑے مولویوں کی جیبوں میں اتنا پیسہ ڈال دیا تھا کہ وہ ان کے ایمان کے اوپر حاوی ہو گیا وہ پیسہ۔ تو انہوں نے تاریخ کی بدترین غداری ناپاک مولویوں نے کی کہ پاکستان کی واحد حکومت جو تھی وہ مرزائی مخالف حکومت تھی، اس کا انہوں نے جو ہے اس کے خلاف تحریک چلا کے اس حکومت کو ختم کر دیا، اور 1977 سے لے کے 2020 تک مکمل پہلے ضیاء اللہ قادیانی 11 سال مرزائیت کی خدمت کرتا رہا، اور آج یہ عمران خان کر رہا ہے۔ تو یہ مولوی کیا کہیں گے اس پر؟ تو بے شک آج بھی وہی جو نئی جنریشن مولویوں کا ہے وہی طریقہ کار پر عمل کر رہی ہے کہ لب پر مرزائی مخالف نعرے، اندر خانی مرزائیوں کے نوٹ جیبوں میں ڈال رہے ہیں اور بچوں کو مروا رہے ہیں، اور یہ مولویوں سے دور ہو جاؤ، یہ منافق لوگ ہیں، یہ قادیانیوں کے اتحادی ہیں۔ خدا کی قسم ہے کہ 1% بھی ان میں ایسا طبقہ ہوتا جو سچا عاشق رسول ہوتا تو مرزائیوں کا کبھی بھی پاکستان میں اتنے وہ جو ہے وہ کنٹرول نہ کر پاتے۔ انہوں نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، مرزائیوں کو کھانگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ، جیب ان کی جو ہے اس میں ڈالر ڈالتے جاؤ، اور یہ بس قوم کو یہی کہیں گے جی او جنرل فلانا بھی مسلمان ہے جی، او جی یہ ہے وہ ہے بس جی مرزائی مرزا کافر تھا۔ لیکن جو ایشوز ہیں اس کے اوپر یہ جان بوجھ کے بات نہیں کرتے۔ آئے نا بڑا مرد بندہ ہوئے، 10,000 مسلمانوں کو جس نے شہید کیا ہے اس کے نام کی وہ کیا کہتے ہیں مارکیٹ کا نام تو تبدیل کرنے کی ہلکی سی بات کر کے دیکھ لے۔ یہ منافق ہیں، لوگوں سمجھو ان سے دور ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں کرپشن کی ماں الاٹمنٹ محکمہ ہی تھا، جس میں تمام افسران مرزائی تھے۔ آج بھی قوم کو پاگل بنایا جا رہا ہے کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے محکمہ نیب بنا دیا گیا، اور محکمہ نیب کیا ہے؟ یہ مرزائی ادارہ ہے، سارے مرزائی ہیں اس میں۔ انہوں نے کیا پاکستان سے مرزائی ختم کرنی ہے کہ مرزائیت کی بقا کے لیے پاکستان میں کرپشن کا ہونا لازمی امر ہے۔ اگر کرپشن نہیں ہوگی تو خدا کی قسم ہے مرزائی اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان میں ہر طرح کے سرکاری ٹھیکے بھی ربوا سے منظور ہوتے ہیں، ریلوے کلرک سے لے کے فوج کا جرنیل، کس مرزائی کو بنانا ہے اس کا فیصلہ 1947 سے لے کے آج تک مرزائی خلیفہ ہی کرتا چلا آیا ہے۔
تو پھر پاکستان کا نام قادیانستان رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح مرزئی ذرائع ابلاغ کے حوالے لگا رہا ہوں کہ میرے دعوے کو کوئی جھٹلا نہ سکے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے تراشے لگا رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں کسی پر بے جا الزام نہیں لگا رہا۔ تو جس ملک میں مکمل گرفت قادیانی جماعت کی ہو، وہاں قادیانی کافر کہہ کر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کافر کی رٹ لگا کر قادیانیوں کے ایک مسلمان ریاست پہ تسلط پہ بات نہ کرنا عین قادیانی منصوبے کا حصہ ہے، جس پہ اوریہ قادیانی، خادم حسین، طارق جمیل جیسے افراد پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ قادیانی مرتد و کافر کے نعروں کی بجائے عوام سے پاکستان مسلمان کا اس کہ ہر ادارے پہ حق بھی مسلمان کا، نہ کہ قادیان جیسے نعرے نہیں لگواتے یہ ناپاک ملا کے ایسے نعروں سے پاکستان کے عوام کی درست سمت رہنمائی نہ ہو سکے۔ اور یہی منشا مرزئی بھی ہوتا ہے کہ ان کو یہ کافر وافر کے چکر میں رہنے دو، لیکن ادھر نہ آئیں۔ تو یہ مولوی تو قادیانیوں کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ مولوی کہتے ہیں کہ ستمبر 1974 میں ہم نے بھٹو کو مجبور کیا کہ وہ مرزائیوں کو کافر قرار دے، مگر ان سے پوچھو کہ 1973 کی تحریک میں تو تم 10,000 شہید کروا کر حکومت کو اس کام کے لیے مجبور نہ کر سکے، الٹا گولی چلتے ہی شیو کروا بیس بدل دیگ میں بیٹھ برقع پہن جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے۔ اور جھوٹ بولا جاتا ہے اور فلانا جڑانج کھلو گیا، فلانا ہو گیا، یہ سب جھوٹ ہیں۔ سچائی جو ہے وہ اس کے مختلف ہے۔ اور یہ مولوی جو ہیں وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے واضح جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ جبکہ سچ یہ ہے کہ 1973 میں پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو نبی یا مجدد سمجھتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ 1973 کے آئین میں ہی قادیانیوں اور لاہوری ٹولے کو 7 ستمبر 1974 سے قبل کی کافر قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ سچ اپنی جگہ حقیقت ہے، خواہ قادیانی گماشتہ اولیاء اور خادم حسین یا مرزئی طوطا ڈاکٹر مبشر حسین کتنا بھی جھوٹ بولیں، یہ جھوٹ پروپیگنڈا کریں کہ بھٹو نے ملا اور شاہ فیصل کے دباؤ کی وجہ سے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ شاہ فیصل بھی دیگر سعودی حکمرانوں کی طرح جو ہے وہ قادیانی نواز تھا۔ اس کا بیسٹ دوست جو تھا وہ ظفر اللہ تھا۔ ظفر اللہ کو یہ حج کرواتے تھے یہ جان کے وہ قادیانی ہے، اور اس کو اپنے رائل پیلس میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ بلکہ شاہ فیصل لندن کی قادیانی عبادت گاہ جا مرزئی امام کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتا۔ قادیانیوں کی فنڈنگ اپنے دیگر بادشاہوں کی طرح وہ بھی ان کی مالی امداد کیا کرتا۔ مگر یہاں بھی قادیانی، وہابی اور لبرل جھوٹ بولتے ہیں کہ بھٹو نے شاہ فیصل کے کہنے پہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ جھوٹ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں پشاور میں ایک قذاب کا عدالت میں قتل اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ رہا ہے۔ اول یہ کہ اس میں شک نہیں کہ قادیانی جماعت مغربی دنیا میں ایسے افراد جو ذہنی طور پر نروس اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو بنیادی طور پہ یہ لوگ تارکین وطن ہی ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں میں لے ان کی مزید برین واشنگ کرتے ہیں، تا وقت کہ وہ نیم پاگل خود کو کوئی اعلیٰ درجہ مقدس ہستی جس کا براہ راست رابطہ اللہ سے ہے کا یقین کروا، پھر ان سے کوئی جھوٹا دعوی نبوت کروایا جاتا ہے۔ ان نیم پاگل افراد جن میں طاہر نسیم خان، زاہد خان وغیرہ جن کو کوئی جانتا تک نہیں ہوتا، مگر ایک دین فروش ناپاک مولوی مبشر پادری قادیانیوں کے بنائے ان پاگلوں سے ان کے دعوی نبوت پہ گھنٹوں
بحث کر دلیل طلبکار سوشل میڈیا پہ ان کو مشہور کر دیتا ہے، جبکہ کسی کذاب سے نبی ہونے کی دلیل طلب کرنے والا تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب قادیانی اور ان کے گماشتہ ملاؤں کے ایک طے شدہ منصوبے سے ہو رہا ہے۔ ابھی طاہر نسیم کے حالات کو سامنے رکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیم پاگل شخص کو قادیانیوں نے استعمال کیا کہ پہلے قادیانی زر خرید پلید مولوی مبشر سے ڈیبیٹ کروائی، جس میں اس نے اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ جب سوشل میڈیا پہ یہ مناظرہ عام ہوا تو نسیم کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ سچ یہ ہے کہ قادیانی جماعت اور مولوی مبشر نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت طاہر نسیم کو پہلے مشہور کروایا، پھر مرزائیوں نے اس کو پاکستان یہ کہہ کر بھیج دیا کہ خان صاحب آپ امریکی شہری ہو، تم کو پاکستان میں کوئی گرفتار کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی نارمل بندہ جس نے امریکہ میں بیٹھ کوئی گستاخی یا دعوی نبوت کیا ہوگا، وہ منہ اٹھا پاکستان جا اپنے نبی ہونے کی تبلیغ تو ہرگز نہیں کرے گا کہ ایسا عمل بھینس مجھے مار کے مترادف ہی ہے۔ مگر قادیانیوں نے اس کو پاکستان بھیجا ہی اس لیے کہ وہ قتل ہو اور مغربی دنیا کو پاکستان کی قادیانی حکومت سے ناموس رسالت قانون بدلنے کے مطالبے کا جواز مہیا کیا جا سکے۔ اور پھر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی کہ مارنے والے کے بیانات اور حالات و واقعات بھی غور طلب ہیں۔ اگر نسیم طاہر کو عدالت رہا کر دیتی تو پھر کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا تو کہا جا سکتا تھا کہ عدالت نے ایک قذاب کو قادیانی دباؤ میں آ کر رہا کیا، اس وجہ سے کسی نے جذبات میں آ کر قذاب کو قتل کر دیا۔ کہ جب عدالتیں درست فیصلہ نہ کر پائیں تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، مگر عدالت نے تو ابھی اس کو رہا نہیں کیا تھا، کیس چل رہا تھا، لہذا پاگل قذاب کا قتل اور بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ طاہر نسیم جو بھی تھا، مگر اپنے جھوٹے دعوے کی وجہ سے اس کا قتل کوئی حیران کن بات نہیں ہے، مگر خالد کا یہ بیان کہ اس کو پستول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خالد نے حالت بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور وہ پستول عطا کی جس سے طاہر کا قتل ہوا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جس کو اسلام دشمن قوتیں یقیناً غلط انداز میں بیان کر رہی ہیں۔ غازی علم الدین شہید نے طاہر نسیم سے بہت بڑے شاتم رسول رام پال کو قتل کیا تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک انتہا درجہ گستاخانہ کتاب شائع کی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غازی علم الدین کو حالت بیداری میں رام پال کو قتل کرنے کا چاقو عطا نہیں کیا تھا۔ غازی علم الدین شہید نے جس چاقو سے رام پال کا قتل کیا تھا وہ چاقو تو اس نے بازار سے خریدا تھا۔ ممتاز قادری نے سرکاری بندوق سے ایک شاتم رسول کا قتل کیا، نہ کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلشن کوف عطا کی اور کہا کہ جاؤ سلیمان تاثیر کو اس سے مار دو۔ تو مولوی مبشر خادم حسین مرتد الدین اعلان کریں کہ خالد کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے اعلیٰ قتل دے ثابت کر دیا کہ خالد علم الدین اور ممتاز قادری سے بڑا عاشق رسول ہے، کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں اعلیٰ قتل تو فراہم نہیں کیا۔ قذاب نسیم کا قتل جس پستول سے ہوا، اگر یہ پستول جنت ساختہ ہے تو خالد کا دعویٰ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر پستول دنیا ساختہ ہے پھر یہ پستول کیا نبی پاک نے کہاں سے لے کر خالد کو دیا؟ کیا یہ پستول خریدا گیا تھا یا بغیر خریدے یہ پستول نبی پاک نے خالد کو عطا کیا؟ معاذ اللہ کہ نبی نہ تو بنا رقم ادا کیے کوئی شے حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کی ملکیت کی چیز کو پاس رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ بغیر اجازت کسی اسلحہ دکان سے پستول اٹھا خالد کو تھما دیا۔
اگر پستول جنت ساختہ نہیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناموس پاک کی حفاظت کے لیے کسی روسی، امریکی، چائنیز ہتھیار کے محتاج نہیں ہیں۔ بہرحال اس پستول کی مکمل تحقیق جانچ ہونی ضروری ہے۔ اگر اس پستول کا دنیاوی ساخت تعلق نہیں ہے تو پھر اس پستول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائی پستول کے نام سے محفوظ کر اس پستول کی زیارت ساری قوم کو کروائی جائے۔ اور دوسری صورت ہم جانتے ہیں کہ جس نے نبی پاک کی نسبت سے جھوٹ بولا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ طاہر نسیم امریکی شہری تھا، جب وہ گرفتار ہوا 2 سال تک جیل میں رہا۔ اس وقت امریکہ نے اس کی رہائی کی اپیل کیوں نہ کی؟ بعد مرنے امریکہ کو خیال آیا کہ وہ طاہر نسیم جو ہے وہ امریکی شہری تھا، لہذا ناموس رسالت کے قانون کو بدلو۔ جبکہ ایک امریکی شہری نے روز روشن لاہور میں کئی افراد قتل کر ڈالے مگر ڈیوس کو رہائی ملی، تو ظاہر ہے کہ نسیم کو ایک سازش کے تحت مروایا گیا جس میں قادیانی جماعت کا ہاتھ ہے۔ تو قادیانی افراد ہیں وہ سمجھ لیں کہ قادیانی مافیا اپنا مقاصد پانے کے لیے اپنے ہی ہم مذہب افراد کو استعمال کرتا رہتے ہیں۔ جس طرح قادیانیوں نے طاہر نسیم کو استعمال کیا، تو یہ عین ممکن ہے کہ خالد کو بھی کسی اندیکھی قادیانی دوست قوت نے استعمال کیا ہو، اور ممکن ہے کہ اس غریب بچے کو غائب کروا دیا جائے یا پھر کوئی انہونی ہو جائے کہ پاکستان کی قادیانی تسلط ایجنسیاں ہمیشہ سے قادیانی ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں۔ اکثر ختم نبوت تنظیمیں، لبیک تحریکیں وغیرہ کو یہی ایجنسیاں مختلف اوقات قادیانی مفاد کے لیے استعمال کرتی چلی آئی ہیں، اور مرزئی ایجنسیوں اور ملا کے تعاون سے ہی پاکستان کی واحد مرزئی مخالف حکومت کو 1977 میں ختم کر پاکستان سے زوال پذیر قادیانیت کو پھر سے فعال بنا دیا گیا۔ شک نہیں کہ اکثر نام نہاد علماء قادیانی غلامہ بن چکے ہوئے ہیں، جن کی منافقت کو بے نقاب کرنا اسلام دوستی ہے۔ میں نے جب سے سوشل میڈیا پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس سچ کا بیان بما ناقابل تردید ثبوتوں کے عام کیا کہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک عمومی طور پر تمام ریاستی اداروں اور حکمرانوں کا تعلق مرزائیوں سے، اور خصوصی طور پر پاکستان کے دفاعی اداروں میں افسر طبقہ ہمیشہ سے مرزئی یا مرزئی نواز رہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے اپنے اس دعوے کو مرزئی ذرائع ابلاغ اور مرزئی افراد کے انٹرویوز کے ساتھ پیش کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی میرے دعووں کو رد کر ہی نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا پاکستان میں ملٹری ملا الائنس ہے کو مکمل طور پر اس تاثر کو اللہ کے فضل سے میں نے زائل کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عوام کو یہ احساس پیدا ہوا کہ قادیانی طوطے کی جان GHQ یعنی دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے۔ میں نے چونکہ حق گوئی کی ہے، اور آج تک کوئی بھی اس کا رد نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ میرا یہ ماننا ہے اگرچہ پاکستان میں مرزئی ملٹری اتحاد بہت ڈیپ روٹڈ ہے، مگر مرزئی ملٹری اتحاد کو چھپانے کے لیے ملا ملٹری الائنس کا چرچا عام کیا جاتا ہے۔ اصولی طور پر یہ مولویوں کو چاہیے تھا کہ وہ ملا ملٹری اتحاد کے بے بنیاد الزام کو رد کرتے، مگر یہ کام بھی آغا وسیم کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کے عوام کو اس بات کو سمجھ کر کہ ناموس رسالت، ختم نبوت کے نام لیوا افراد و تحریکوں اور ختم نبوت تنظیموں کے بارے میں اس سچ کو قبول کرتے ہوئے ان سے دوری اختیار کر مرزئی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہونا ضرورت بن چکا ہوا ہے۔ کہ شک نہیں کہ اکثر ختم نبوت تنظیمیں اور تحریکیں ربوہ مافیا کی ذیلی شاہیں ہیں اور پیسہ بنانے کی مشینیں ہیں۔ مثال کے طور پر میرے اس دعوے کے فوج کا افسر طبقہ قادیانی ہے، اور ان کا پہلا پیار
पाकिस्तान नहीं बल्कि मिर्ज़ा मसरूर का फरमान होता है। इस दावे के बाद मुमकिना मरज़ई मुल्ला मुबशर पादरी और खादम हुसैन तारक जमील साकब बाजवाई जैसे नापाक अफराद ने बढ़ चढ़ कर फौज के जर्नैलों को कट्टर मुसलमान और आशिक रसूल कहना शुरू कर दिया, जबकि ये पलीद अफराद भी जानते हैं कि वो जिन फौजी अफसरान को मुसलमान कह रहे हैं आगा वसीम ने इनको बिमा पुख्ता सबूत मरज़ई साबित किया है, मगर इन मुर्तदीन ने मरज़ई जर्नैलों को मुसलमान कहकर अपना ईमान खराब किया कि पैसा ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत ईमान के इन बेगैरतों के लिए। मेरा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात पाक में झूठ जैसा ऐब, नबी पाक के इल्म को जानवरों पागलों के इल्म जैसा कहना माज़अल्लाह, नबी पाक को वहमी कहना माज़अल्लाह, या बकौल साकब बाजवाई हजरत खतीजा से शादी करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंगाल से गनी हो गए थे माज़अल्लाह, अगर ये सब हराफात नाम नेहाद उलमा दीन से साबित हैं तो फिर इन गुस्ताखों को छोड़ एक नीम पागल कज़ाब को कत्ल ही कर देना क्या ये काफी है? फिर नकली शाहबान कादियानी फौजियों को मुसलमान कहने वाला दो मुई सांप मुबशर पादरी और साकब बाजवाई मौलवी के रूप में बैठ कादियानी मुखालफत में बयान तो जारी करते हैं, मगर साथ में मरज़इयों के निकाह करवाते हैं, माल बनाते हैं। मुबशर और साकब के पैरोकार अगर सच्चे मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले हैं तो बताएं कि जब मुबशर ने दाता साहब का शातमे रसूल होना कबूल कर लिया तो ये कैसे एक रसूल अकीदा मुसलमान हो सकता है? और ये कंजर मुर्तद है कि कज़ाबों से दावा नबूवत की दलील तलब करता है। कमर जुवेद बाजवा जैसे प्लीत मरज़ई जिसको मरज़इयों ने भी तस्लीम किया कि वो मरज़ई है को मुसलमान कहता है, जो कि पक्का कुफर है मरज़ई को काफिर को मुसलमान कहना। अगर मुबशर अपने बाप की, अगर मुबशर पादरी अपने बाप की औलाद है तो आए मैदान में वो बाजवा और दीगर मरज़इयों को मुसलमान साबित करे, मेरे सामने मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं इसको झूठा साबित कर दूंगा। और अगर गैरत वाला होगा तो तौबा करेगा, वरना सोशल मीडिया वगैरह पे आना बंद हो जाएगा। ये मुकम्मल गुमराही फैला रहा है, ये है ही कादियानियों का चेला। इसकी शक्ल देखो, शैतान जैसी शक्ल है। मुसलमानों के चेहरे पे तो नूर होता है, मगर ये नापाक शख्स कभी भी मेरा चैलेंज कबूल नहीं कर सकता। मैं साबित करूंगा कि वो सब मरज़ई हैं जिनको मैंने मरज़ई कहा है और ये उनको मुसलमान कह रहा है। बेगैरत को शर्म नहीं आती, पूरी गुमराही फैला रहा है। ये वक्त है कि नई नस्ल समझ जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है फौजियों में और दूसरे इदारों में कंट्रोल है कादियानियों का, और मैं ये सच बात कर रहा हूं। और ये मौलवी जो हैं ये जर खरीद कादियानियों के एजेंट, ये इस तासर को जायल कर रहे हैं। और अगर मर्द की औलाद हैं, अगर असल बाप की हैं तो आए मेरे साथ मुनाजरा करें। खुदा की कसम है क़यामत आ सकती है, ये कभी भी मेरे साथ इस मौजू पे बात नहीं कर सकते। मरज़ई हटाओ तहरीक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।